औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक सच का साथ देने वाला बना दे। नाज़रीन इकराम, आज की गुफ्तगू में कत्ल केस में मुल्ज़म की जो शहादत है, जो एविडेंस है, उस पर जिरा के हवाले से बात करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से। ये एक मुसलमा असूल है कि ऐसी कोई भी शहादत जो कि मुल्ज़म की CRPC 342 के तहत रिकॉर्ड करते वक्त उस पर अगर शहादत की बुनियाद पर जिरा ना की जाए तो ऐसी शहादत को मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि शहादत रिकॉर्ड की है लेकिन उसके ऊपर अगर जिरा नहीं की तो फिर वो जिरा जो शहादत है वो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। 342 CRPC के सेक्शन की बुनियाद इस मकूले पर है कि किसी को भी बग़ैर सुने सज़ा ना दी जाए। नाज़रीन इकराम, इस बात को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला हिस्सा ये कि अदालत को इख्तियार हासिल है कि लाजम है। दूसरा हिस्सा ये है, पहले हिस्से के अदालत मुल्ज़म से ऐसे सवालात कर सकती है जिससे वो केस को हल करने के करीब पहुंच सके। दूसरा हिस्सा ये कि मुल्ज़म से लाजमी तौर पर सवालात पूछे जाएं, यानी कि वो इल्ज़ामात जो शहादत के दौरान इसके ख़िलाफ़ आए हैं उस बाबत मुल्ज़म से उसकी सफाई मांगी जाए। नाज़रीन इकराम, 2002 MLD 1139 के मुताबिक सेक्शन 342 सब सेक्शन 2 CRPC में अदालत ये बात पेश नज़र रखती है कि असल सज़ा देने से पहले मुल्ज़म जो सज़ा काट चुका हो वो उस असल सज़ा के अंदर शुमार की जाए, क्योंकि उस कैद के अरसा के तवील हो जाने का ज़िम्मेदार मुल्ज़म नहीं है। 2005 SMER 364 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इस सेक्शन का मकसद ये है कि अदालत मुल्ज़म को इसके ख़िलाफ़ पेश की जाने वाली शहादतों के हवाले से ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए हर मुमकिन मौका दे। इसका मकसद ये नहीं कि अदालत मुल्ज़म को कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, बल्कि ये तो इस सिस्टम का हिस्सा है कि अदालत सच्चाई तक पहुंच सके। अगर मुल्ज़म अदालत को मुतमिन कर पाए तो ये उसके हक़ में बेहतर हो, वरना उसके खिलाफ जाएगा। नाज़रीन इकराम, 2018 SMER 344 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस जनाब आसफ सईद खोसा ने एक फ़ैसले में लिखा कि इम्तियाज़ वगैरह जो कि दरख्वास्त गुज़ारान हैं कि मुबैना फायरिंग से 16/6/2003 को सुबह 5:30 बजे रुस्तम अली को कत्ल कर दिया गया। ये वक़ूआ गांव में पेश आया, ज़िला उकाड़ा का गांव था। जो वजूहात कत्ल की बयान की गई हैं वो ये हैं कि मकतूल रुस्तम अली कत्ल के 2 केसों की पैरवी कर रहा था। उन केसों में जो है वो मौजूदा केस के मुल्ज़मान भी शामिल थे। इस कत्ल के इल्ज़ाम की बिना पर जो FIR मुतज़क्करा बाला, जिसका भी हमने ज़िक्र किया है, पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और रेगुलर ट्रायल में 4 मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया, जबकि मौजूदा दरख्वास्त हिंदा इम्तियाज़ अलमरूफ ताज और उसके साथी इम्तियाज़ रमज़ान को सज़ाएँ दी गई। PPC सेक्शन 302 सब सेक्शन B बमाए PPC सेक्शन 34 पर इम्तियाज़ अलमरूफ ताज को सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई और जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि इसके साथी मुल्ज़म इम्तियाज़ वल्द रमज़ान को उम्र कैद की सज़ा और जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। नाज़रीन इकराम, हम केस लॉ बयान कर रहे हैं 2018 SMER 344, जिसे जस्टिस आसफ सईद खोसा ने इस केस का फैसला लिखा। मौजूदा दरख्वास्त हिंदा और उसके साथी मुल्ज़म ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जो कि हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट ने मौजूदा दरख्वास्त हिंदा की सज़ाए मौत को कन्फर्म कर दिया।
عدالت کو یہ بتایا گیا کہ درخواست گزار کے ساتھی ملزم امتیاز ولد رمضان نے بار بار جیل سپرنٹینڈنٹ سے التجا کی کہ سپریم کورٹ میں اس سزا کے خلاف پٹیشن دائر کی جائے، لیکن پٹیشن دائر نہ کی گئی۔ تاہم درخواست گزار نے کرمنل پٹیشن نمبر 162/2009 اس سزا کے خلاف اس عدالت میں دائر کی، یعنی کہ سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے۔ 2009 کو اس سزا کے خلاف سماعت کیے جانے کی بابت منظوری دے دی گئی کہ اس سزا کے خلاف جو سماعت کی جائے گی وہ اپیل جو درخواست دی گئی تھی اس کو مان لیا گیا کہ اس کو اجازت ہم دے رہے ہیں۔ لیو ٹو ڈیفینڈ کی بات ہو رہی ہے۔ اس درخواست کی سماعت کی اجازت اس بنا پر دی گئی کہ عدالت اس کیس کی شہادت کا جائزہ لے سکے اور فریقین وکلا کا نقطہ نظر سن سکے۔ اس بات پر کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ رستم علی پر حملے کے 4 ملزمان کو ٹرائل میں بری کر دیا گیا۔ یہ ایک طے شدہ جو ہے وہ اصول ہے کہ اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ موقع پر موجود چشمدید گواہان جو ہیں اگر کچھ ملزمان کو مورد الزام نہیں مانتا تب وہی چشمدید گواہ کسی اور ملزم کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا۔ تو جناب بات کیا ہوئی کہ موقع پر موجود چشمدید گواہ اگر کچھ ملزمان کو مورد الزام نہیں مانتا تب وہی چشمدید گواہ کسی اور ملزم کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، جب تک اس ملزم کے رول کے حوالے سے، اس کے کردار کے حوالے سے کہ اس کا کیا رول ہے اس قتل میں، چشمدید گواہ پر علیحدہ سے جرح نہ کر لی جائے، کراس ایگزامینیشن نہیں بتانا ہے۔ اب یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان ریفرنس دے رہی ہے، جیسا کہ غلام محمد بنام ممتاز خان 1985 PLD 1985 SC 11 کیس میں ہو چکا ہے۔ اس کیس میں پراسیکیوشن کی جانب سے پیش کردہ 2 چشمدید گواہوں پر علیحدہ سے جرح نہیں کی گئی تھی۔ جہاں پر وقوع ہوا وہ ایک کھلا علاقہ تھا جہاں آبادی نہیں تھی۔ FIR کے مطابق صبح 5:30 بجے وقوع ہوا، لیکن میڈیکل رپورٹ کے مطابق آدھی رات کے وقت ہوا تھا۔ دونوں چشمدید گواہان محمود خان اور محمد اکرم مقتول رستم علی کے نہ صرف سگے بھائی تھے بلکہ موقع پر موجود گواہ بھی تھے۔ اب رستم علی جو قتل ہوا ہے اس کے جو موقع کے گواہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وقوع صبح 5:30 بجے ہوا ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ FIR کہتی ہے کہ صبح 5:30 بجے ہوا ہے، میڈیکل رپورٹ کہتی ہے کہ آدھی رات کے وقت ہوا ہے۔ دونوں چشمدید یہ بات ثابت کرنے میں ناکام رہے کہ جس وقت وقوع ہوا دونوں اس وقت اپنے بھائی کے پاس کیا کر رہے تھے، یعنی اس وقت وہ کیا کر رہے تھے دونوں بھائی۔ وہ کہہ رہے ہیں 5:30 ہوا ہے FIR میں، میڈیکل رات کی بتا رہی ہے۔ اس مقدمہ قتل کی سب سے اہم بات یہ کہ مقتول رستم علی وقوع کے بعد خود رورل ہیلتھ سینٹر پہنچا۔ رورل ہیلتھ سینٹر وقوع سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر اور میڈیکل رپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ مقتول خود اپنے طبی معائنے کے لیے پیش ہوا، لیکن میڈیکل رپورٹ یہ بات ظاہر نہیں کرتی کہ مقتول کے 2 بھائی بھی اس کے ساتھ طبی معائنے کے وقت موجود تھے۔ یہ بات ہے کہ جناب 17 کلومیٹر کا طے کے بعد ملزم وہاں پر پہنچا، لیکن یہ ثابت نہیں کر رہا کہ جو 2 گواہان بنے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تھے یا نہیں تھے۔ گولی مقتول کے پیچھے سے نکلی۔ اس انداز میں گولی لگنے سے انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ 17 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چل کر اپنا طبی معائنہ خود کروائے۔ کہا گیا جناب یہ پیدل چل کر پہنچا ہے گاؤں سے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور قتل اور پوسٹ مارٹم کا درمیانی وقت جو کہ 5:30 بجے صبح کی بجائے آدھی رات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی پوسٹ مارٹم کہہ رہے ہیں آدھی رات کے وقت کا ہوا ہے۔ پراسیکیوشن کے مطابق ملزم کے قبضہ سے آتشی اسلحہ برآمد کیا گیا، لیکن اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ درخواست گزار کا بیان جو 342 CRPC کے تحت لیا گیا اس وقت یہ سوال نہیں کیے گئے، یعنی ملزم سے یہ سوال نہیں کیے گئے کہ آتشی اسلحہ جو تم سے برآمد کیا گیا اس حوالے سے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ ملزم کا جو CRPC 42 کے تحت جو بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے اس پر اس شہادت کی بنیاد پر جرح اگر نہیں کی جاتی تو ایسی شہادت کو ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
پراسیکیوشن کی جانب سے جو موٹو بیان کیا گیا کہ وہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے درست طور پر سمجھا نہیں جا سکا اور ہائی کورٹ بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ ایف آئی آر جو اس وقوع کی درج ہے وہ یہ ثابت نہیں کرتی کہ درخواست گزار کا براہ راست اس قتل سے تعلق ہے، یعنی ملزم کا اس سے کوئی براہ راست تعلق ہے، پس درخواست گزار کے خلاف موٹو ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی کہ دیکھیں قتل کا نا ایک اصل چیز ہوتی ہے کہ موٹو، کہ اگر اس نے اس کو قتل کیا تو کیوں قتل کیا ہوگا، کیا کوئی وجہ نات، کوئی پہلے سے دشمنی، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی زمین کا معاملہ، کوئی رشتہ داری کا معاملہ۔ اگر ایسا نہیں ہے، وجہ ناد نہیں ہے، موٹو نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے کھاتے میں قتل کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ پراسیکیوشن کی جانب سے جو موٹو بیان کیا گیا کہ وہ ٹرائل کورٹ کی جانب سے درست طور پر نہیں سمجھا گیا اور ہائی کورٹ بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ ایف آئی آر جو اس وقوع کی درج ہے وہ یہ ثابت نہیں کرتی کہ درخواست گزار کا براہ راست اس قتل سے تعلق ہے، پس درخواست گزار کے خلاف موٹو ثابت نہیں ہوتا، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ میڈیکل کی شہادت کے محرکات پراسیکیوشن کے گواہان کے الزامات کی تائید نہیں کرتے۔ جو استغاثہ کے جو ملزم مدعیان کے گواہان ہیں، پراسیکیوشن کے گواہان ہیں، وہ میڈیکل کی جو رپورٹ ہے اس کی تائید کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اس کیس میں۔ اب درخواست دہندہ سے منسوب زخم جو مقتول کو لگایا گیا بقول ڈاکٹر وہ مہلک نہ ہے، بڑی بات کی ہے اس نے ڈاکٹر نے۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ملزم نے زخم اس کو لگایا، یہ زخم لگایا تھا، اس کو پیچھے سے گولی ماری تھی، جو بھی کیا تھا اس نے اسے، لیکن وہ 17 کلومیٹر دور چل کر بھی پیدل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ جو جس زخم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا ہے وہ تو مہلک نہیں تھا، دیٹ واز ناٹ سچ فاٹل۔ ناظرین اکرام، جو بحث کی گئی اس کا حاصل یہ ہے کہ پراسیکیوشن امتیاز اور افتاج پر کیس ثابت نہیں کر سکا، اس لیے عدالت اپیل منظور کرتے ہوئے درخواست گزار کو دی جانے والی سزا معطل کرتی ہے اور ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری ہونے کا حکم دیتی ہے، اور اگر یہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہ ہو تو اسے رہا کر دیا جائے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ساتھی مجرم امتیاز ولد رمضان، جس کا 342 بی بمائے 34 پی سی کے تحت ٹرائل ہوا اور اسے عمر قید کی سزا ہوئی اور ہائی کورٹ نے اس کی سزا برقرار رکھی۔ عدالت کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ امتیاز ولد رمضان کی جانب سے جیل سپرنٹنڈنٹ کو مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ اس عدالت میں اس کے لیے پٹیشن دائر کی جائے۔ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ فرانزک رپورٹ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ امتیاز ولد رمضان کا اس سے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح لوگوں کو نا پھنسایا جاتا ہے، جھوٹا ایف آئی آر درج کروا دی، قتل کسی اور نے کیا یا کسی اور وجہ سے بندہ قتل ہو گیا تو وہ جناب اب اپنی مرضی سے ایسے لوگوں کو ڈال دیتا ہے جن کے ساتھ کوئی گرج ہوتی ہے۔ تو رمضان جو ہے دوسرا، امتیاز ولد رمضان جو دوسرا کو ایکیوز تھا، اس کے متعلق بتایا گیا سپریم کورٹ کو کہ اس نے بڑی درخواستیں دیں کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کو، کہ جیل کی طرف سے اپیل آنی ہوتی ہے نا، جس کا کوئی وکیل نہیں ہوتا، پھر جیل سپرنٹنڈنٹ باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کی اپیل جو ہے نا وہ ود ان ٹائم بھیج دے تاکہ ٹائم لمیٹیشن کا مسئلہ نہ بن جائے۔ اب عدالت کہتی ہے کہ یہ فرانزک رپورٹ ثابت کرتی ہے کہ امتیاز ولد رمضان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امتیاز ولد رمضان کا کیس تو بری ہونے کا بنتا تھا۔ ٹرائل کورٹ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ ملزم تو موقع پر موجود تھا اور اس نے کوئی فائر نہ کیا تھا اور اس نے مقتول کو کوئی زخم نہ لگایا تھا۔ اس عدالت کے یعنی سپریم کورٹ کا ایک فیصلے کا ریفرنس دیتے ہوئے کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ جناب 2011 SMER 1142 کے مطابق درخواست دہندہ کو دیا جانے والا شک کا فائدہ اس کے ساتھی ملزم کو بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ جو مین ایکیوز اگر آپ اسے رہا کر رہے ہیں تو اس کا کو ایکیوز خود بخود، بے شک اس کی اپیل اسی کو کنورٹ کر دیا، اس کے ساتھی ملزم کی اپیل نہیں بھی آئی ہوئی تھی۔ یہ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ امتیاز ولد رمضان کو عدالت سے دی جانے والی سزا ختم کی جاتی ہے اور اس کو بھی شک کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے، اسے بھی جیل سے رہا کر دیا جائے اگر وہ کسی اور کیس پہ مطلوب نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو میں نے سپریم کورٹ کے کیس کی تشریح و توضیح کی ہے اور شہادت پہ جرح کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ کیس لا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ میری کتاب قانون اور عوام میں بھی
جو ہے وہ شامل ہے آرٹیکل کی شکل میں، مضمون کی شکل میں۔ تو آج ہم نے جو یہ گفتگو کی اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ملزم کی جو ایویڈنس ہے اس پر جرح نہیں کی جاتی تو ملزم کے بیان کو بیس بنا کر آپ اس کو پھانسی کی یا قتل کے کیس میں کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔